अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि पहली खबर जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आर्मी चीफ़ के हवाले से है कि उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत है, वो हो गई है जी 5 साल। और जैसे ही ये खबर सबको पता चली, इसके बाद जो पंजाबी में कहते हैं थड़थल्ली मचना, जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ, जो एक तकलीफ पैदा हुई, जो एक शोर गुगा शुरू हुआ, वो आप लोगों के सामने है। अब ये जो खबर है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी डिटेल से किसी ने आपको नहीं बताई होंगी कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो तादाद है वो 34 कर दी गई है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल जो है उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अब यहाँ पे मुझे एक तस्वीर नज़र आ रही है कि वो कहते हैं ना कि हुकूमत रॉक्ड, आर्मी चीफ रॉक्ड एंड मौलाना शॉक्ड। तो ये वही वाला सिलसिला हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ये समझ रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम में जो उन्होंने पत्ता काटा है हमारे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और नो डाउट इसमें उनकी कामयाबी है, क्योंकि मेरा भी दिल था, सबका दिल था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो आने वाले जो साल हैं उनके लिए उनको भी 2 साल की तोसी मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये समझा था कि मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। आर्मी वाली चीफ के मामले में ये चीज़ नहीं हो सकी। तो आपको बताऊं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 34 कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुआ, और उसके बाद स्पीकर जो हमारे हैं अयाज सादिक, उनकी ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने वक्फ़ा सवालात जो है मुअत्तल करने के लिए तहरीक ऐवान में पेश की, जिसे फिर बाद में मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत की गई, और वो डेस्क बजाते रह गए, वो डेस्क बजाते रह गए, और वो डेस्क बजाते ही रह गए, और ईवान में नो नो के नारे लगते रहे। इसी दौरान वज़ीर कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो है वो ईवान में पेश किया, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 34 की जा रही है। उसके बाद उनके दिल पर क्या गुजरी होगी वो अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि आइनी अदालत जो है वो हमने आज बना दी है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। यानी आपको पता ना कि हमारा जो अदलिया का नंबर है पूरी दुनिया में कितने कितने रैंक्स पे होता है। पाकिस्तान में 129 नंबर पे है हमारे अदलिया का नंबर। और फिर बेचारा एक जवान लड़का केस लेकर जाता है, और बेचारा बुढ़ापे में जाके उसके मुंह के दांत भी नहीं रहते, तो वो बेचारा यही सुन रहा होता है अदालतों के अंदर खड़ा होकर कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो जाहिर बात है 60,000 केसेस अभी भी जेरे इल्तवा पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्यों ना जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए। अब जाहिर बात है वो पीटीआई के हक में नहीं है, उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है, तो उनको ये चीज़ पसंद भी नहीं आएगी। वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीमी बिल जो है वो ईवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद जो है वो 34 करने की कानून साजी पर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान अपोजिशन का ईवान में शोर शराबा हुआ। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया, एहतजाज किया, और बिल्स की कॉपीज भी फाड़ दी। जो कि वो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया, और वो हमेशा से यही करते आ रहे हैं। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 34 करने का बिल जब मंजूर किया, और उस बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद जो है 33 हो गई है। यानी टोटल मिला के 34 हो गई है, और चीफ जस्टिस को मिलाकर कितनी हो गई है, चीफ जस्टिस को निकाल के एक्सक्लूड करके 33 रह गई है। इसके बाद कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है 2024 उसकी शिक जो है उसको शिकवार उसको कसरत राय से मंजूर किया। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया, जिसके तहत हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 9 से बढ़ के अब 12 हो गई है। इसके साथ ही जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, और उनके साथ जो बाकी के सर्विसेज चीफ हैं, उन सब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल हो गई है। पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती थी, और मेरे ख्याल से ये फैसला सही भी है, क्योंकि आप ज़रा देखें, अगर इस चीज़ को हटा के क्रिटिकल वे से देखें, मैं क्रिटिकल वे से देखने की बात कर रही हूँ, तो जो भी आज तक आर्मी चीफ आया उसने 3 साल पूरे करने के बाद हमेशा एक्सटेंशन चाहिए, और जब उसने एक्सटेंशन चाही तो पाकिस्तान की तारीख में फिर जो उलट पलट हुआ, फिर जिस तरह से हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ती रहीं,
اس کے بعد یہ امینڈمنٹ ہونا بہت ضروری تھی. اور ویسے بھی ایک لحاظ سے اگر پریکٹیکل وے میں دیکھا جائے تو آرمی چیف 3 سال کے لیے آتا ہے. 3 سال میں وہ کیا کر لیں گے اصلاحات؟ ابھی 3 سال تو کسی بندے کو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں. ایٹ لیسٹ 5 سال جو ہے وہ انف ہوتے ہیں. اور 5 سال جو ہے وہ اس کا قانون وہ صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں اگر رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر کہا کہ ہم نے آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھائی نہیں بلکہ کم کی ہے. اب یہ بات انہوں نے کس تناظر میں کی ہے؟ یہ بات انہوں نے اس تناظر میں کی ہے کہ آپ خود سوچئے کہ ایک آرمی چیف پہلے 3 سال کے لیے آتا تھا، اور اگر وہ ایکسٹینشن لے لیتا تھا، سیکنڈ ٹرم لے لیتا تھا، تو پھر 6 سال ہو گئے، اگلے 3 سال بھی ملا کے 6 سال ہو گئے. اب اس کو 5 سال میں ہی رہنا ہے. 5 سال میں اس نے جو کارکردگی دکھانی ہے وہ کرا دے. اب آپ کو بتاؤں کہ سروسز چیف کی مدت ملازمت جو ہے اب وہ 5 سال ہو گئی ہے. قائم مقام جو صدر ہیں جی یوسف رضا گیلانی، کیونکہ اس وقت ہمارے جو صدر ہیں زرداری صاحب وہ انجرڈ ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی بختاور کے ہاں تیسرے بچے کی ولادت پر وہ دبئی گئے تھے، جہاں ایئرپورٹ کے اوپر وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کے پیروں کے اوپر پلاسٹر ہے اور ان کو ڈاکٹرز نے 1 مہینے کے آرام کا مشورہ دیا ہے. تو جو یوسف رضا گیلانی ہے انہوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور 6 بلز کے اوپر دستخط کیے، جس کے ساتھ ہی تمام بلز جو ہیں وہ قانون بن گئے. ذرائع کے مطابق قائم مقام صدر جو ہیں انہوں نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل اور ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل کے اوپر بھی دستخط کیے ہیں. قائم مقام صدر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر دستخط کر دیے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد، اضافہ بلز، ان سب چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے دستخط کیے. اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو ایوان کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر جناب نعرے بازی لگنا شروع ہو گئی، بدتمیزی شروع ہو گئی. اور عطا تارڑ جو ہے وہ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، انہوں نے بھی نعرے لگائے، لٹ کے لے گیا وہی وہ پتہ نہیں کیا، گوگی پنکی اور کپتان، اس طرح کر کے انہوں نے نعرے لگائے. اپوزیشن نے ڈیسک بجائے، وہ جو گالیاں دے سکتے تھے انہوں نے وہ دیں. لیکن اس میں ایک جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا جب عطا تارڑ اور ایک اور شخص کے درمیان جو پی ٹی آئی کا تھا شاہد خٹک، ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. کیسے ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت کی جانب سے مختلف بلز کے ضمنی ایجنڈے جو ہیں وہ لائے گئے، اور اس کے بعد اس دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی. اپوزیشن نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا اور بل کی کاپیز کو پھاڑ دیا. پی ٹی آئی کے شاہد خٹک اور نون لیگ کے عطا تارڑ کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی. حالات خراب ہونے پر سارجنٹ جو ہے 8 آرمز ایوان کے اندر داخل ہو گئے، اور ایوان میں دوسری طرف سے شدید نعرے بازی ہوتی رہی. عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی باجی چور ہیں، قاسم کے ابا چور، پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کے نعرے لگائے، اور اس کے اوپر وہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ بدمزگی ہوئی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اپنی دفعہ یہ لوگ جب گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، تو تب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا شخص اس پہ آواز بھی نہ اٹھائے کیونکہ ہم سچے ہیں، دوسرا چور ہے، دوسرا کرپٹ ہے. لیکن اگر دوسرا کہہ دے کہ لوٹ کے کھا گئے گوگی پنکی اور کپتان، تو اس کے اوپر یہ لوگ باقاعدہ ہاتھا پائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں. اچھا، اب اس سارے معاملے کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کیا اپنا رد عمل دیا؟ کیونکہ مولانا صاحب کو اوبویسلی تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے ساری باتیں منوائی اور پھر اب جو ہو رہا ہے. تو مولانا نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع کو انتظامی معاملہ قرار دے دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب کو صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ سے پرابلم تھا، ان کو آرمی چیف سے کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو شاید اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکتے ہوں گے. اب جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں یعنی مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں اضافہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت کے حوالے سے آپ کے سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گا. اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع ایک انتظامی معاملہ ہے، اور یہ ہر دور کی حکومت میں ہوتا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت فیصلہ کر سکتی ہے، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایک نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ بھی جنرل ہے اور وہ بھی جنرل ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے آرمی ایکٹ اور ججز ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور ہونے کے بعد جو یوسف رضا گیلانی انہوں نے اس کے اوپر سگنیچرز کیے تھے، اس کے ساتھ ہی تمام بلز جو ہیں وہ قانون بنے تھے. تو اب مولانا صاحب جو ہے ان کو اس میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، لیکن مولانا صاحب اب کچھ کہہ نہیں سکتے. انہوں نے ایک گلہ یہ بھی کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو چیزیں ہوئی تھیں یہ اس کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب جو منظور ہوئی تھیں اس کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر تو اس کے اوپر آپ دیدہ ہو گئے، رونا شروع کر دیا انہوں نے. وہ مجھے
شاہد اللہ خان صاحب یاد آ رہے ہیں، جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ان کے آنسو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں. تو وہ آنسو، وہ ایک بشرا بی بی کے حوالے سے بھی خبر ہے نا کہ وہ روسٹروم کے اوپر جا کے رونا شروع ہو گئیں اور کہا کہ میں گاڑی کے اندر ہی اپنا بستر اور اپنے کپڑے ڈال کے لائی ہوں، اگر آپ نے مجھے اریسٹ کرنا ہے تو کر لیں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، حکومت مرضی کے جج لانا چاہتی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا گیا ہے. میرا ایک سوال ہے بیرسٹر گوہر سے کہ جس وقت ثاقب نثار کے ساتھ آپ لوگوں نے مل کے ایک اس وقت کی قائم حکومت کے اوپر الزامات لگا کے نواز شریف کو کک آؤٹ کیا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اس وقت سب کچھ جائز تھا. جب ثاقب نثار جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے اور جب فیض حمید یہ کہا کرتے تھے کہ اس حکومت کو ہر صورت ہم نے گرانا ہے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس وقت سب کچھ جائز تھا. جب سارے آر ٹی ایس کو بٹھا کے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، اس وقت سب کچھ جائز تھا. لیکن آج جب حکومت آئینی طریقے سے فیصلے کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو وہ چیزیں غلط لگ رہی ہیں. اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا گیا ہے، پارلیمان کو بڑا سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، ملک کے ایوان اور آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کا کردار ختم کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام اور اس کی قانون سازی کو ہم رد کرتے ہیں، پاکستانی عوام اس کو رد کرتی ہے اور عوام کو بادشاہت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی تھی. جب یہ حکومت بنی تھی آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جو قانون کے مطابق جو ہے وہ متعارف کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء کو آج منظور ہونے والے قوانین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. تاخیر سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس میں پہلے سپلیمنٹری ایجنڈا آیا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو 17 سے 34 کر دیا گیا. اور جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ویسے تو ڈان نیوز جو ہے وہ کافی مستند اخبار مانا جاتا ہے، لیکن ڈان اخبار نے 4 نومبر 2024 کو ایک گمراہ کن خبر جو ہے وہ شائع کی، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ سوات میں مقامی سیاستدانوں کی زیر صدارت زیر نگرانی جرگہ جو ہے وہ ہوا اور اس نے قبل سوات میں مقامی افراد نے فوجی چھاؤنی کے توسیع کے لیے زمین دینے سے انکار کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ نے سروے آف پاکستان کے تعاون سے جو ہے پہلے سے قائم شدہ قائم کنٹونمنٹ کی زمین کا سروے کیا، جو کہ ایک روٹین کا حصہ تھا. لیکن انہوں نے اس طرح سے اخبار کے اندر لکھا کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے زمین مانگی اور آگے سے انکار کر دیا گیا ہے. یہ سروے جو ہے نقشوں میں زمینی حقائق کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہر سال تمام چھاؤنیوں اور اس کے گرد و نواح میں کیا جاتا ہے. اور اس سروے کی خبر پر 27 اکتوبر کو سابقہ کاؤنسلر اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے کچھ مقامی لوگوں کو اکٹھا کر کے جرگہ کرنا شروع کر دیا اور جرگے کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاک فوج پہلے سے تعمیر کیے گئے کینٹ کے لیے زمین حاصل کر رہی ہے جو کہ عام سویلین لوگوں کی ملکیت ہے. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ سوات کے علاقے میں فوج کے پاس استعمال کے لیے 995 ایکڑ زمین 1947 سے پہلے خرید لی گئی تھی، جبکہ سوات کے مختلف علاقوں میں 2016 میں 673 ایکڑ فوج کے استعمال کے لیے جو ہے وہ خوازہ، خیلہ اور شانگلہ اور کانجو میں لی گئی تھی. یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ جرگے کے انعقاد کے بعد سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ نے مقامی عسکری حکام کے ہمراہ سوات کے دفتر کا دورہ کیا اور عوامی نمائندوں کو حقیقت سے آگاہ کیا اور چھاؤنی کی توسیع نہیں کی جا رہی ان کو بتایا. اور اسسٹنٹ کمشنر نے بھی مقامی جو لوگ تھے اور جو مشیران تھے ان سے ملاقات کی اور انہیں تمام حقائق سے آگاہ کیا کہ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. فوج سے نفرت کا کوئی بھی عمل یہ پی ٹی آئی والے نہیں چھوڑتے. جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے وہیں پر یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ وہاں پر پچھلے کچھ سالوں سے یہ لوگ فوج کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بھر رہے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.